बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन मुबारक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे आप लोग देख रहे हैं बराह रास्त अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को जहाँ कहीं भी प्रोग्राम हमारा देखते हैं, सुनते हैं, हमारे साथ हर रोज़ राब्ते में रहते हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए आप अहबाब को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि हर रोज़ शाम 6 से 7 बराह रास्त आप लोग देखते और सुनते हैं। इस प्रोग्राम में आप लोगों के सवालात शामिल किए जाते हैं, आप लोगों के मसाइल और कुरान व सुन्नत और अहादीस की रोशनी में आप अहबाब की रहनुमाई की जाती है। रहनुमाई के लिए उलमाए किराम, मशाइख़, पीराने उज़ाम जो कि हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और जो भी आप लोग सवालात करते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, मसाइल डिस्कस करते हैं, घरेलू हवाले से बात होती है, कारोबारी हवाले से आप लोग बात करते हैं, तमाम सवालात के जवाबात आपको हमारे जो मेहमानान-ए-ज़ी वक़ार शख्सियात प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं वो आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं। आज भी हमारे साथ मुमताज़ व मोहतरम मज़हबी स्कॉलर इंतहाई खूबसूरत और आसान अंदाज़ में आप गुफ्तगू फरमाते हैं और यकीनन आप इनकी ज़ियारत भी करते रहते हैं हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में। आज एक मरतबा फिर हमारी दावत पे आप तशरीफ़ लाए आप अहबाब की रहनुमाई के लिए इंशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साक़िब साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं हज़रत, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का बहुत फ़ज़ल है और हर दम हर घड़ी परवरदिगार आलम की बारगाह में हमें झुकना है और अपने रब का शुक्र अदा करते रहना है और इसी में कामयाबी है। अल्लामा साहब हमारे साथ हैं जी, इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू रहेगी प्रोग्राम में और लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पे मौजूद हैं। आप लोग प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें, हमारे साथ बात करना चाहें कर सकते हैं और ख़त के ज़रिए भी जवाब लिफाफे के साथ आपके सवालात हम तक पहुँचते भी हैं और आप पहुँचा भी सकते हैं और ख़त के ज़रिए जवाब लिफाफा साथ लाजमी आप लोग जो है वो ऐड किया करें और अगर डिटेल में बहुत ज़्यादा किसी का कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसी परेशानी है तो वो ख़त के ज़रिए हमें जो है वो अपना सवाल, अपना मसला हम तक पहुँचा सकता है इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा ताला करीम। अल्लाह करीम ने चाहा तो रहनुमाई आप अहबाब की जाएगी खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। यहाँ पर जितने भी हमारे उलमा मेहमानान-ए-ज़ी वक़ार प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, हमारी पूरी टीम आप अहबाब की रहनुमाई के लिए यहाँ पे बैठती है और इसी में ये हमारे यहाँ बैठने का जो मकसद होता है आप लोगों की रहनुमाई, आप लोगों के सवालात, देखने वालों की, सुनने वालों की फ़कत कुरान व सुन्नत और अहादीस की रोशनी में। और इस जो है वो तरफ से हम कभी भी किसी तरफ और नहीं गए, ना किसी किस्म का कोई तकाज़ा है और अगर कोई हमारे बस कोई ऐसा मामला होता भी है तो बिल्कुल भी हमारा उसके साथ कोई किसी किस्म का भी ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह करीम की बारगाह से इसका अजर मिलेगा इंशाअल्लाह और वो मिलता है और वो मिल रहा है। और इसी हवाले से कि जब लोग कॉल बैक के ज़रिए हमें बताते हैं कि हमारा काम हुआ है, फ़कत करने वाली ज़ात अल्लाह और उसके रसूल की करम नवाजियाँ होती हैं। बस ख़ास एक वसीला है वो अल्लामा साहब क़िबला के ज़रिए, शाह साहब हों, पीर साहब हों, हमारे तमाम मेहमानों के ज़रिए जो बनता है हमारे लिए भी वो बाइस रहमत होता है। तो इंशाअल्लाह आज भी ये मोहब्बतों का सफ़र जारी रहेगा। अल्लामा साहब से साथ साथ गुफ्तगू भी रहेगी इंशाअल्लाह। कुछ वज़ाइफ़ हम जानना चाहेंगे। बहुत से अहबाब जो है वो इस हवाले से आजकल चूँकि साथ साथ जो है वो सवाल भी करते हैं, दुआ के लिए भी बड़े अक्सर जो है वो लोग कहते रहते हैं। तो हम कुछ इस हवाले से भी साथ में बात करेंगे। कल हमने बात करना चाहिए लेकिन चूँकि कॉलर्स थे हम बिल्कुल भी इस टॉपिक पे बात नहीं कर सके। दुआ जो कि इबादत का मग़ज़ है, अल्लाह करीम की बारगाह में हमें मांगना है, हमें झुकना है। इसका कोई तरीक़ाकार अपने रब की बारगाह में दुआ का और मांगने का कोई तरीका, कोई सलीका जो हमें बताया गया उलमा की तरफ से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बंदा मोमिन के लिए क्या हुक्म है, अपने रब की बारगाह से हमें मांगना है, कैसे मांगना है, तरीक़ाकार क्या हो सकता है। और उसके अलावा कोई ऐसा वक्त है, कोई ऐसी घड़ी है कि जब रहमत इलाही जोश पर है और हमें अपने रब की बारगाह में सवाल और इल्तिजा करना है। अल्लामा साहब गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, आपने बहुत अहम सवाल जो है उससे आगाज़ फरमाया।
یقیناً یہ جو سوال ہے یہ ہم سب سے متعلقہ ہے. دعا ہم سب کرتے ہیں جی، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جو دعا ہم کریں وہ ہماری سنی بھی جائے اور قبول بھی ہو، اور جتنا جلد وہ پوری ہو اتنا ہی ہم اس کے لیے زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں. لیکن جس طرف آپ نے توجہ دلائی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جن کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا. جہاں تک آپ نے وقت کی بات کی تو وقت کے حوالہ سے علماء کرام نے صبح تہجد کا وقت، اذان فجر سے پہلے اور اذان فجر کے بعد کا جو وقت ہے، اس کو بڑا مبارک وقت لکھا ہے. اور احادیث مبارکہ کا مفہوم اگر اس کو ہم پیش نظر رکھیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز رات کے آخری پہر میں، یعنی جب تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت میں اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت اس قدر منادی کر رہی ہوتی ہے، ندائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، چونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، ہم اس حیت کو، اس کیفیت کو نہیں جانتے، نہ بیان کر سکتے ہیں. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی بندوں کے بالکل قریب ہوتا ہے. اور صدا یہ ہوتی ہے، ندائیں یہ ہوتی ہیں کہ ہے کوئی جو اپنی پریشانیوں سے نجات چاہتا ہو، جو اپنی پریشانیوں سے اکتا چکا ہو، آج اس کو اس کی پریشانیوں سے خلاصی اور نجات کا راستہ دکھا دیا جائے. ہے کوئی بیمار جو اپنی بیماری سے اتنا پریشان ہے کہ اب وہ اس کو مزید برداشت کرنے کی سکت اپنے اندر نہیں محسوس کرتا، مانگے ہم سے، ہم اسے شفا یاب کر دیں. ہے کوئی جسے اپنے رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، تو یہ نماز فجر تک برابر یہ صدائیں، یہ ندائیں بلند ہوتی رہتی ہیں. اور اس وقت میں اگر انسان خواب غفلت کو چھوڑ کر، اپنی سستیوں کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے تو جو بھی وہ عرض کرے گا، جو بھی وہ التجا کرے گا، وہ یقیناً درجہ قبولیت کو پہنچے گی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کو اس پریشانی اور تکلیف سے نجات کا پروانہ عطا ہو جائے گا. یہاں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری ہے، دعا جو ہوتی ہے مومن کی وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی. یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. دعا کی کچھ حالتیں ہیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بندہ مومن جب اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو وہ چیز بندہ مومن کے لیے اگر بہتر ہو، رب کے علم کے مطابق رب اسے عطا فرما دیتا ہے. اور اگر وہ نقصان دہ ہو، وہ تکلیف دہ ہو، اور انسان کو چونکہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کی نظر محدود ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس چیز کو روک لیتا ہے. لیکن اس کا مانگنا، اس کا فریاد کرنا، اس کا التجائیں کرنا، گڑ گڑانا، اپنے رب کی بارگاہ میں آرزو کرنا اور بار بار التجا رپیٹ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضائع نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے ہاں یوں سمجھیے وہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے. قیامت کے دن وہ نیکیاں بن کر آپ کو ملے گا اور میدان حشر میں آپ کی مشکلات اور آپ کی تکلیفیں ان دعاؤں کی وجہ سے آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی جو اس زندگی میں آپ اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ظاہری طور پر وہ پوری نہیں ہوتی. لہذا مایوس کسی بھی حالت میں نہیں ہونا، بھلے کئی سال آپ اپنے رب سے مانگتے رہیں، نہیں مل رہا تو یہ یقین رکھیے کہ مالک سنتا ہے اور مالک اس کو آپ کی آخرت کے لیے جمع فرما رہا ہے. یہاں نہ صحیح قبر حشر میں یقیناً اس کا ریوارڈ آپ کو ملنے والا ہے. پھر ایک اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے رزق کو طیب رکھیے، حلال رکھیے. رزق حرام کے بعد جب آپ دعائیں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو اس میں پھر بہت سے مسائل آتے ہیں اس کی وجہ سے دعائیں درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی. لہذا کھانا پاک ہو، لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، سوچ پاک ہو، اور پھر جب آپ اپنے رب سے بوسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یہ بہت اہم چیز ہے، ڈائریکٹ بھی مانگیے، لیکن جب آپ بوسیلہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں تو پھر رب کا قرآن خود فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اور گفتگو ساتھ ساتھ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور مزید بھی سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے، بلکہ یہیں سے جہاں پہ آپ نے جو ہے وہ گفتگو کو چھوڑا ہے انشاءاللہ ساتھ ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے. کالرز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے ساتھ ساتھ. آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
عمران بات کر رہا ہوں جی، سالٹ مائن کیوڑا سے۔ جی عمران صاحب بتائیے حکم۔ جی میں نے یہ استخارہ کرانا ہے، اپنا پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں۔ اچھا جی بتائیے کس بارے میں؟ بس یہی کہ کاروبار کوئی نہیں، کام کوئی نہیں، بیماری چلتی ہے تقریباً 13 سال سے نا آنتوں کا انفیکشن ہے۔ اللہ کریم خیر فرمائے۔ تو کوئی گھر ہی ہوتا ہوں بھائی، وہ سسٹم پلوا رہے ہیں، تو ایک بات کرنا تھا کہ کیا کوئی ٹھیک۔ کروں اچھا کام مل جائے۔ عمران صاحب آپ اپنی عمر بتائیے گا محترم۔ 40 سال۔ 40 سال، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ والدہ کا نام بھی بتا دیں اپنی۔ ختیجہ بیگم۔ ختیجہ بیگم، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ چلیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جی۔ بہت شکریہ، دعا گو بھی ہیں پروردگار عالم آپ کے لیے بہت سی آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرے، صحت و سلامتی والی زندگی عطا کرے، اور سب کے لیے دعا ہوتی ہے انشاءاللہ، ہر روز ہی ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوتے ہیں آپ سب۔ مالک آسانیاں کرے سب کے لیے۔ باقی آپ کے لیے تفصیلاً انشاءاللہ رہنمائی علامہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں، آپ جواب سنیے گا کہ آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو بھائی جان، آپ کا مسئلہ جو ہے یہ بالکل ضرور حل ہوگا۔ آپ ایک تو کوشش کیجئے کہ آب زمزم شریف کہیں سے آپ کو اگر مل جائے تو آب زمزم شریف جو ہے اس کو آپ رات کو سوتے ہوئے آنکھوں میں ایک ایک قطرہ اس کا وہ ڈال کر سوئیں۔ آنکھوں کی انفیکشن جو ہے انشاءاللہ زمزم شریف کے پانی سے اور سورہ فاتحہ شریف کو دم کر کے پانی کے اوپر زمزم شریف کے آنکھوں میں ڈالنے سے انشاءاللہ یہ آنکھوں کی انفیکشن کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ نے کاروبار کے حوالہ سے اور کام کے حوالہ سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، اس کے لیے میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی ایک کالر کو یہ بات بتائی تھی، آپ کے ذریعے میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، اور یہ بات میری نہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس کا مفہوم ہے۔ یہ الفاظ آپ نے خود ایک صحابی کو عطا فرمایا کہ یہ پڑھا کرو۔ وہ الفاظ یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اور ایک اور روایت میں تھوڑا سا اس میں اضافہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ و اسألہ التوبہ۔ اگر یہ مکمل یاد کرنا پڑھنا مشکل ہو تو آپ وہ جو پہلے عرض کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، اتنا پڑھ لیجئے۔ ایک تسبیح آپ نے فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد فرض جماعت سے پہلے آپ نے یہ پڑھنی ہے روزانہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دن کے پڑھنے کے بعد، اور پڑھنے میں جب بھی کوئی چیز بتائی جائے پوری توجہ کے ساتھ، پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ چند دن میں انشاءاللہ آپ کے روزگار کاروبار کے مسائل بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ کریم آپ کے لیے اور دیگر تمام اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا بھائیوں دوستوں کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ دعائیں بھی آپ کے لیے، اور یہ جو عمل آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اس کو آپ پابندی کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ اللہ کریم خیر فرمائے۔ انشاءاللہ جی، بہت تفصیل کے ساتھ علامہ صاحب قبلہ نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے، ہم دعا گو بھی رہیں گے، آپ یہ وظائف کیجئے، اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلدی آسانیاں جو ہیں وہ ہوں گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہیں جی کالر بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے جی کہ بتائیے۔ میرے شوہر کافی عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے ہیں۔ جی ہر دفعہ کسی نہ کسی بیماری میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک بیماری سے ہٹتے ہیں تو دوسری بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 6-7 سال سے چل رہا ہے۔ اچھا جی۔ گھر کے حالات بھی ذرا خراب ہے، بچے ہیں بہت ضد کر رہے ہیں، تو اس کے لیے مجھے استخارہ کروانا ہے۔ اچھا جی، شوہر کا نام بتائیے۔ جی میرے شوہر کا نام ہے عمر حیات۔ اور ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر ہے 1974 کی پیدائش ہے ان کی۔ 1974 کی پیدائش، ٹھیک ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی، اللہ کریم مہربانی کریں انشاءاللہ۔ ضرور دعا گو بھی ہیں آپ، پروگرام دیکھیے، علامہ صاحب انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جس طرح آپ نے بتایا اکثر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، 2-3 چیزیں جب بالکل جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائیں تو بیماریاں ہو جائیں، مسائل ہو جائیں، تو انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے، اور خیالات اور وسوسے بھی وہم انسان کے جو دل میں اور انسان کے دماغ میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی انسان بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسٹرب جو ہے وہ فیل کرتا ہے۔
تو بہرحال اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکنے کا جو عمل ہے وہ بہت حسین ہے. جب کہیں پر آپ کو سکون کی دولت نہ ملتی ہو تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. انسان کو یہ فیل کرتا ہے انسان، اور ایسا کریم اور ایسا رحیم وہ رب ہے کہ جب کسی کے ہاں بندہ کوئی نوکری کرتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کا جو اجر ہے وہ ایک وقت پہ ملتا ہے. لیکن آپ یقین جانیے کہ یہ چیزیں بالکل آزمائی ہوئی ایسے معاملات ہیں الحمدللہ، کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اور التجا گزارشات کرتے ہیں تو اسی وقت انسان کے اوپر ایک کرم کا حصار جو انسان جس میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. تو یہ انشاءاللہ بڑی خاص جو ہے وہ کرم نوازی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے لیے آسانیاں کرے. باقی انشاءاللہ ڈیٹیل میں رہنمائی کر رہے ہیں علامہ صاحب. جی علامہ صاحب. عمر حیات صاحب جو ہے نا جی، انہوں نے وہ مایوسی کو اپنے اوپر طاری کیا ہوا. ان کے ساتھ اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ مایوسی کی دلدل میں اپنے آپ کو خود ہی دھنساتے چلے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو ذرا حوصلہ دیجئے کہ مایوسی جو ہے اس کو چھوڑیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. مایوسی کو چھوڑیے. دوسرا، جس طرف ابو بکر بھائی نے آپ کی توجہ دلائی کہ عمر بھائی سے نماز کے بارے میں ذرا عرض کیجئے کہ نماز پڑھیں. اگر وہ نماز شروع کر دیں گے تو آپ یقین کیجئے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس جو مایوسی کی دلدل ہے اس سے باہر نکلیں گے اور اپنی زندگی کو وہ خود اچھا کرنے کی کوشش اور جستجو کریں گے. اور اگر وہ نماز کی طرف نہیں آتے آپ کے کہنے پہ فرض محال، تو پھر اس صورت میں آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کیجئے. کثرت سے مراد یہ کہ کھلا پڑھ سکتی ہیں آپ، جتنا آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا چاہیں اتنا ہی آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا. استغفار کی کثرت، نماز کی ادائیگی، اور گھر میں ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم سورہ بقرہ شریف کی تلاوت. سورہ بقرہ شریف چونکہ طویل ترین سورہ ہے قرآن کریم کی، پڑھتے ہوئے ذرا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھ لیں گی تو یقین کیجئے چند ہی ہفتوں کے بعد آپ کے گھر کے حالات آپ کو خود بدلے بدلے محسوس ہوں گے. اللہ کی رحمتیں بسیرا کر چکی ہوں گی اور یہ شیطانی جو بھی معاملات ہیں یہ آپ کے گھر سے رخصت ہو چکے ہوں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عمر بھائی جو ہیں تھوڑی سی ہمت پکڑیں اور اپنے رب کے حضور جھک جائیں. جھکنے میں ہی سکون بھی ہے، جھکنے میں ہی عزت بھی ہے، جھکنے میں ہی پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہے. جزاک اللہ. جی نیکسٹ کالر ہیں جی، بات کر رہے ہیں ان سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جمیل احمد میں بات کر رہا ہوں. جی محترم فرمائیے. جناب مجھے تاریخ پیدائش تو یاد ہے نہیں، ایسے ویسے اندازہ لکھی ہوئی ہے 10/11/1975 کی. اچھا جی بتائیے سوال کیا، یہ استخارہ کس بارے میں کروانا ہے؟ یہ کہ میں ویسے ذہنی طور پہ پریشان رہتا ہوں. ایک تو گھر میں دل نہیں لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں، مجھے کو لوگ مارنے کے لیے آ جائیں گے. اللہ خیر کرے، اللہ خیر. میرے پورے گھر میں پورے بیوی بچے ایسے رہتے ہیں جیسے ہمیں کوئی بندہ باہر تیار کرا ہو. ذہنی طور پر دلی طور پہ میں بہت پریشان رہتا ہوں. ایسا کوئی عمل بتائیں یا میں کوئی اپنا کوئی صدقہ دوں، حالانکہ دیتے تو رہتے ہیں لیکن کوئی ایسا عمل بتائیں یا کوئی میرا استخارہ کر کے دیکھے آخر وجہ کیا ہے. اچھا جی، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے محترم؟ جی فضل الہی. فضل الہی. نماز وغیرہ کی پابندی ہے؟ جی الحمدللہ. ویسے 5 وقت کی تو نہیں ہے جناب، ویسے جب انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے، اللہ پاک توفیق دیتا ہے نماز پڑھتے ہیں، گھر میں تلاوت وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک. چلے انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. پروگرام دیکھیے گا، رہنمائی ضرور کریں گے. ابھی جیسے پہلے بھی جو ہے وہ وضاحت کی جا رہی تھی اور ان محترمہ کی بھی رہنمائی پیر صاحب نے، علامہ صاحب نے بھی کی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جو انسان کو جب علم ہو، جب انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ سارے معاملات میری زندگی کے آگے ہیں اور یہ ساری چیزیں ایسے ہیں، تو پھر میرا نہیں خیال کہ انسان کو اپنے رب کی طرف جانے میں کوئی وقت لگتا ہے. یعنی کہ اتنی پریشانیاں مسائل ہونے کے باوجود ہم ایسا نہیں کہہ رہے، بہت اچھی بات ہے کہ جتنے مطلب آپ کو نماز یا کوئی ایسی عبادات مل جاتی ہیں آپ وہ کرتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب انسان ایسے معاملات میں گرا ہو تو پھر صرف جھکنا ہی رب کی بارگاہ میں سب سے پہلا اور آخری حل ہوتا ہے. تو وہ وقت کوئی چھوڑنا نہیں چاہیے. بہرحال رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ کریں گے علامہ صاحب بھی پابندی صوم و صلات کے ساتھ انشاءاللہ. جی علامہ صاحب. جی بالکل بنیادی چیز یہی ہے جو آپ نے توجہ دلائی ہے دونوں کالرز کو.
اور اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ قرآن حکیم خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، سکون اور چین جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اور اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی عبادت بھی ہے، قرآن کریم بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہو، اللہ کی عبادت ہو، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے کسی امتی کے دل میں دو خوف جمع نہیں فرمائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ ہر خوف اس کے دل سے محو کر دے گا، نکال دے گا، اور اگر بندہ اپنے رب سے نہیں ڈرے گا تو پھر وہ ہر چیز سے ڈرے گا۔ تو بنیاد وہی ہے جس کی طرف ابو بکر بھائی نے آپ کی توجہ دلائی ہے کہ آپ پوری طرح تندہی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیے، اپنے رب کے خوف کو اپنے دل میں پیدا کر لیجئے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے اللہ کا ذکر کیجئے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے، آپ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیے۔ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ایک تسبیح نماز فجر کے بعد، ایک تسبیح نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے، 2 تسبیحات اپنے اوپر لازم کر لیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت فجر کے بعد کیجئے۔ دیکھیے گا چند دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب، مزید بڑھ رہے ہیں جی آگے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ آسمہ ہے، آسمہ نام ہے میرا۔ جی میں بات کر رہی ہوں۔ بتائیے۔ اور مجھے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ میں اپنے گھر آ کے بیٹھی ہوں، میرے جو ہسبینڈ ہیں جی جی وہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں اب الگ ہو جاؤں ان سے۔ اچھا میری بہن الگ کرنا چاہ رہی ہوں اس بارے میں، میں بہت اس کے ساتھ نا مطلب فیڈ اپ ہو گئی ہوں۔ اچھا جی، نہیں مجھے یہ بتائیے گا، بہت ظاہر ہے آپ نے سوال کیا ہے اور بہت پرسنلی سوال ہے آپ کا، مطلب کوئی خاص وجہ ہے یا پھر چھوٹے چھوٹے معاملات ڈسکس جیسے ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتے رہتے ہیں؟ نہیں چھوٹے نہیں ہوتے ہیں، اس کے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ لالچی نکل آیا اور آگے سے اچھا جی کوئی نہ کوئی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہر سال، تو ہم اس کی ڈیمانڈیں نہیں پوری کر سکتے۔ اچھا جی، آپ کے بچے ہیں جی؟ نہیں بچے نہیں ہیں۔ کتنا سا ہو شادی کو؟ میرے 4 سال ہو گئے، پچھلے سال کہہ رہا تھا شادی کر دو، اب کہتا باہر بھیج دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ ٹھیک، اچھا کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ آسمہ۔ آپ کی والدہ کا؟ کوثر۔ اور ان کا نام جو ہے وہ ہسبینڈ آپ کے؟ قلب عباس۔ قلب عباس جی۔ اچھا، ان کی والدہ کا نام؟ سکینہ بی بی۔ سکینہ بی بی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے ہم کچھ رہنمائی کریں گے انشاءاللہ ضرور میری بہن۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور ایسے معاملے میں تو مطلب کوئی آپ کا کہتے ہیں نا کہ دشمن بھی ہو تو اس کو ایسی دعا تو بندہ دیتا ہی نہیں ہے اور دینی بھی نہیں چاہیے، تو ہم تو کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، مطلب کوئی ایسے معاملات ہو جائیں آپ کے ایکسٹریم پہ چلے جائیں، اور ہماری طرف سے ایسی رہنمائی تو نہیں ہوگی، لیکن بہت حقیقی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر آپ جانتی ہیں، آپ ان کے ساتھ لائف گزار رہی ہیں، سارے معاملات کو آپ نے دیکھا ہے، جس طرح ان کا نام خوبصورت ہے قلب عباس، اور ان کو خود بھی ایسا خوبصورت اور خوبصورت ہونا چاہیے اندر سے بھی اور باہر سے بھی، ہماری تو دعا ہے انشاءاللہ۔ باقی علامہ صاحب آپ کیا جو ہے وہ رائے اس حوالے سے؟ اس میں میری گزارش تو یہی ہوگی کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا ایک خوبصورت رشتہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوہروں کے لیے بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود آپ کی زندگی مبارک اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کبار اور آپ کے اہل بیت اطہار، ان کی زندگیوں کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو شوہر کیسا ہونا چاہیے یہ ہمارے لیے بڑا واضح ہے۔ جہاں تک تعلق ہے علیحدگی کا، اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر تو شرعی طور پر کو مسائل ایسے ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو توڑ جاؤں گی، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اصولوں میں سے کوئی اصول بریج ہو جائے گا، تو پھر تو آپ بالکل، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ ان سے
خلا کا مطالبہ کر سکتی ہیں، آپ علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن بہتر صورت یہی ہے کہ آپ کوشش کر دیکھیں، شاید اللہ کی بارگاہ میں آپ التجا کریں تو اللہ تعالیٰ وہ مسائل جن کو آپ بہت بڑا سمجھ رہی ہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں حل فرما دے، اور اگر بصورتیں دیگر نہ ہو تو پھر آپ کو اسلام یہ حق دیتا ضرور ہے کہ آپ اپنے بڑوں کی مشاورت کے ساتھ کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ریزنز جو ہیں وہ سالڈ ہونی چاہیے، وہ صرف یہ نہیں کہ اس ٹائم پہ یہ ہو گیا تو اس ٹائم پہ یہ وجوہات جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ جی بہتر ہے، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں جمیل احمد بات کروں، میرے پہلے بھی بات ہوئی ہے، بس وہ میں ابھی سوال میرا کچھ رہتا تھا۔ جی بتائیے جمیل صاحب۔ وہ اصل میں جو میرے بچے ہیں، محمد سلمان ہے جی، محمد ایان ہے اور بیٹی ہے سارا، یہ ان کا جو ہے نا پڑھائی میں جو چیز پڑھتے ہیں بولتے نہیں، پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگ رہا۔ اچھا جی۔ حالانکہ میں ان کو آب زمزم وغیرہ پانی بھی پلاتا رہتا ہوں، جو میں خود سیکھ کے ابھی جو میں بینگ باپ جو میرے پاس وظائف ہے میں ان کو یاد کرواتا رہتا ہوں، لیکن ان کا پڑھائی کا دل نہیں لگتا۔ بہت سارے میں نے استاد بھی چینج کر لیے ہیں مساجد میں، 18-19 سپارے میں پہنچے ہوئے، لیکن پیچھے سے پھر یہ بھول جاتے ہیں، تو مہربانی کریں کہ مجھے ایسا رہنمائی فرمائیں۔ انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے جی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھیے گا، آپ کی رہنمائی ایک مرتبہ پھر ضرور علامہ صاحب کریں گے انشاءاللہ بچوں کے حوالے سے۔ ابھی یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس لوٹیں گے انشاءاللہ تو ابھی کا جواب ہم شامل کریں گے، وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ آپ پروگرام دیکھیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ ایک مرتبہ پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ایک محترم صاحب کی کال تھی، اور غالباً پہلے بھی انہوں نے کال کی تھی، اپنے لیے شاید پوچھا تھا بچوں کے لیے، اب انہوں نے دوبارہ سوال کیا ہے، تو انشاءاللہ علامہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں ان کے بچوں کے لیے کیا ان کا معاملہ ہے۔ جی علامہ صاحب۔ جی بالکل جمیل صاحب، آپ روزانہ 121 مرتبہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، 121 مرتبہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 21 دن تک یہ پانی دم کر کے بچوں کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ اس قرآنی آیت کی برکت سے اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف کی برکت سے آپ کے بچوں کا حافظہ اور یادداشت یہ بہتر ہو جائے گی، اور اس پریشانی سے آپ کی خلاصی ہو جائے گی۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ یہ جواب علامہ صاحب نے دیا ہے جی آپ کے لیے، بچوں کے لیے، باقی انشاءاللہ دعا گو رہیں گے، اللہ کریم آسانیاں کرے۔ نیکسٹ دیکھیں گے جی کالر ہم انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں سدرا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ 16 سال ماشاءاللہ شادی کو ہو گئے ہیں جی، تو 16 سال پہلے ماشاءاللہ سب پراپرٹی وغیرہ سب کچھ تھا میرے پاس، ہمارے میاں بیوی کے پاس، تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے حالاتوں کی وجہ سے نیچے آتے کہ کرائے کے مکانوں میں آ گئے ہیں۔ اس کا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا وجوہات ہے کہ زندگی میں ترقی کرنے کے بجائے ہم بہت ہی زیادہ نقصان میں چلے گئے ہیں۔ آپ کے شوہر کیا کاروبار کرتے ہیں، کام کیا ان کا؟ سر میرے شوہر کرتے ہیں یہ چیز کا، یہ جو نمنی دانہ نہیں ڈالتے گائے وغیرہ کو، کھاد وغیرہ کا، اس کا کام ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، ان کا نام بتا دیں شوہر کا۔ بابر۔ اور ان کی والدہ کا؟ والدہ کا نام ان کی والدہ کا نام حنیفہ بی بی۔ حنیفہ بی بی، ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، آپ دیکھیے پروگرام، علامہ صاحب انشاءاللہ جواب دیں گے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے سارا معاملہ بالکل ٹھیک تھا
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چونکہ یہ ظاہر ہے یہ تو ایک نظام ہے قدرت کا، اور بہت بڑے بڑے انبار بھی ہوں دولت کے، تو جب نظام قدرت کی جانب انسان جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس نہج تک آ جاتا ہے کہ اس کے لیے اس کے سامنے کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، مطلب اگر ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اللہ کے بندوں کو ناراض کیا ہے، کسی کا دل دکھایا، یہ سارے معاملات بیچ میں آتے ہیں۔ انسان کو اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ شاید وہ کہاں سے غلط کر کے کیسے گزر گیا ہے، لیکن بعد میں انسان سوال کرتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ تھا، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ وقتی طور پہ انسان کو وہ ٹائم جو ہے وہ فیل انسان کرتا ضرور ہے، لیکن توجہ انسان کی اس طرف نہیں جاتی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ علامہ صاحب رہنمائی کریں گے کیا بہتری ہو سکتی ہے آپ کے لیے، آپ کے شوہر کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، انشاءاللہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ بالکل آپ نے سن لیا، ابو بکر بھائی نے بہت اچھے انداز سے آپ کو سارے اسپیکٹ جو تھے اس کے وہ سمجھا دیے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ لوگوں کے دن بدلتے رہتے ہیں۔ اگر وہ دن نہیں رہے میری بہن تو دن یہ بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ پہ یقین کامل رکھیے۔ اور دوسری بات جس کی طرف ابو بکر بھائی نے اشارہ کیا، ہم پر دو حق ہیں، ایک اللہ کے، ایک اللہ کے بندوں کے۔ تو جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو انسان کے کسی عمل سے کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، آپ کے کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، یا آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے دوسرے کو اپنی ذات چھوٹی محسوس ہوتی ہے، اور بعض دفعہ آپ کے ان معاملات کی وجہ سے آپ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اور بھائی صاحب اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اور کوشش کریں، یاد کریں کہ آپ سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، کسی کو تکلیف تو، لیکن یہ عمل بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب فرسٹ ری ایکشن آپ کا یہی ہوگا کہ نہیں ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ میری بہن چاہتی ہیں آپ اس مسئلے سے نکلیں تو پھر آپ کو ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے، بیٹھنا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر لی شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر۔ اگر ذہن میں آ جائے اللہ کرم فرما دے تو اس سے معافی مانگ لیجئے، آپ چھوٹے نہیں ہوں گے۔ اور اگر ذہن میں نہ آئے تو اپنے رب سے رجوع کرتے رہیے، توبہ کرتے رہیے، اور استغفار کی کثرت اور نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ آپ بھی اور بابر بھائی بھی دونوں پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے آسانی کے معاملات فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ 41 مرتبہ نماز فجر کے بعد 41 ٹائم سورہ اخلاص پوری پڑھ لیں، یا اللہ الصمد، یہ ایک آیت جو ہے اس کو 41 مرتبہ آپ نے 41 دن ہی پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، کالر ہے نیکسٹ۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہلو ہیلو، ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں پلیز۔ جی اچھا، ہیلو جی اب بتائیے کیا سوال ہے؟ جی سوال ہے میرا، میں چکوال سے بات کر رہی ہوں، میری بیٹی کے رشتے کا مسئلہ بنتا ہے۔ اچھا جی، بیٹی کا نام؟ استخارہ کروانا ہے۔ بیٹی کا نام ہے حنا ارشد اور میرا نام ہے رخسانہ یاسین۔ بیٹی کا نام کیا بتایا ہے؟ حنا ارشد۔ حنا ارشد، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اور مسئلہ، دو کا استخارہ کروانا ہے۔ ایک ہماری تھوڑی سی جائیداد ہے وہ سیل نہیں ہو رہی۔ اچھا جی جی، تو بیٹی کا وہ رشتے کا بہت بڑا مسئلہ بنا۔ رشتے کا جو مسئلہ ہے، رشتے کا جو میری بہن مسئلہ ہے وہ مطلب آپ لوگوں نے کوئی دیکھا ہے رشتہ وغیرہ یا ابھی دیکھ رہے ہیں؟ جی رشتے آتے بھی ہیں، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، لوگ چاہتے بھی ہیں، لیکن کوئی مسئلہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ توڑ نہیں، مطلب کوئی بات نہیں بنتی پھر ہماری۔ اچھا جی، اچھا جی۔ دوسرا یہ بتائیے جائیداد جو ہے وہ بیچنے والی وہ کس کے نام ہے؟ جی وہ میرے ہسبینڈ کے نام ہے۔ ہسبینڈ کا نام بتا دیں۔ ارشد نذیر۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، چلیں آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھیے آپ، رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ علامہ صاحب 2 سوال آپ نے جو ہے وہ بتائے ہیں، ایک اپنی بیٹی کے لیے اور دوسرا اپنے جائیداد کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے انشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب۔ بیٹی کے رشتے کے لیے جہاں تک تعلق ہے، یہ جائیداد کے لیے، ان دونوں معاملات کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے، اگر اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھیں گی ایک تسبیح کم از کم، اور بیٹی بھی ساتھ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کا رشتے کا مسئلہ بھی، جائیداد کی رکاوٹ، یہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔
قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ کا حصہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کو رپیٹ میں بھی دیکھ سکتی ہیں، یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے ہمارا پروگرام، اس میں بھی آپ اس کو جا کر تسلی سے سن سکتی ہیں۔ میں 2 دفعہ پڑھ دوں گا تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ایک تسبیح آپ میری بہن اس کی اور بیٹی بھی اگر ساتھ پڑھ لیں، ہینا جو نام بتایا آپ نے، ایک تسبیح وہ بھی یہ کر لیں، انشاءاللہ رشتے کا مسئلہ بھی ہو جائے گا اور یہ جائیداد والا مسئلہ بھی آپ کا ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اللہ رب العزت کا یہ نام مبارک ہے، اس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم بہت جلد آپ کے دونوں مسئلے حل فرما دے گا۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، ہم بات کر رہے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ ہاں بھائی میں نے آگے بتایا تھا، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، ذرا بھائی سے بات کروا دیجیے۔ جی جی بتائیے، سوال سن رہے ہیں، بتائیں۔ سوال ہے کہ نا میری طبیعت نہیں سیٹ رہتی، میں دوائیاں وغیرہ بھی کھا رہی ہوں تو طبیعت نہیں بہتر ہو رہی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ 16 سال کی بچی ہے تو وہ نا ضد بہت کرتی ہے، ہمارے ساتھ تو بالکل بھی نہیں وہ نا راستہ رکھتی، بالکل بھی۔ دوسروں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بالکل نہیں، گھر کے والدین بھائی بہن کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، ضد بہت کرتی ہے، چڑچڑی بہت زیادہ ہے۔ اچھا کیا نام ہے بچی کا؟ بچے کا نام لائبہ ہے۔ لائبہ ہے، ٹھیک۔ ہاں جی، تو دوسری بچی تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایک بچی ہے تو وہ بھی نا ذہن پڑھائی میں بہت ذہن کم رکھتی ہے، وہ ضد وہ کرتی ہے، میں نے نہیں پڑھنا، یہ وہ ایسے رہتے باتیں کرتی ہے وہ بھی۔ اچھا یہ بتائیے، وہ جو بچی پہلے لائبہ کا آپ نے بتایا، وہ آپ کے ساتھ ہی رہتی ہے گھر میں مطلب؟ ہاں جی میرے گھر میں رہتی ہے، میری بیٹی ہے، وہ 16 سال کی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک۔ ہاں ہمارے ساتھ 5 ہم افراد ہیں گھر میں، تو 5 کے ساتھ 4 کے ساتھ اس کا نا اچھا رویہ نہیں ہے، یعنی کہ بالکل بھی نہیں ہے، بولتی نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہمارے کو کاٹنے کو پڑتی ہے، پھر وہ جو چیز ہے وہ بھی مار دیتی ہے ہمیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اگر کہیں آپ اس کو باہر لے کر جائیں یا کہیں اور کسی جگہ پہ تو وہاں اس کا رویہ ٹھیک رہتا ہے؟ اگر لے کے جاؤ تو باہر والوں کے ساتھ ٹھیک ہے، اگر گھر میں بھی تو آ جائے تو گھر والوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک، دوسرے مہمان کے ساتھ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ نہیں، یعنی آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے بس؟ ہاں جی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ سے کہتی ہے کہ میں اس کو کاٹوں یا اس کو کچھ چیز مار دوں یا ایسے کیسی باتیں کرتی ہے۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ پروگرام دیکھیے گا، علامہ صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ جو بچوں کے حوالے سے آپ نے بتایا، اور باقی سوال بھی انشاءاللہ۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے جب اس ایج میں پہنچتے ہیں تو یہ ایج بڑی نازک ہوتی ہے، اس میں انسان کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نفسیاتی طور پر کچھ مسائل جنم لیتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کا جو بہتر اور مؤثر طریقہ ہوتا ہے وہ ہے حکمت اور محبت۔ جب آپ حکمت اور محبت کے ساتھ بچوں کو ٹیٹل کرتے ہیں تو پھر یہ مسائل جو ہیں یہ ضرور کم ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ بھی وہی رویہ اپنا لیں جو اس بچے کا یا بچی کا ہے تو پھر ظاہر مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل بڑھتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس بیٹی کو محبت دیں، پیار دیں، اور اس کے اس طرح کے رویوں کو اور اس طرح کی حرکات کو جتنا پاسبل ہو ممکن ہو نظر انداز کیجئے۔ دوسرا، سورہ فاتحہ شریف 7 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ شریف کو ملا کر سورہ فاتحہ شریف کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پھر آیت الکرسی شریف اور سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ اور آخری چاروں کل سورہ فاتحہ شریف 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی شریف، پھر آمن الرسول سے آخری آیات سورہ بقرہ کی اور چاروں کل، یہ آپ نے پڑھ کر پانی پہ دم کر دینا ہے۔ جو بھی پانی آپ کولر جس چیز میں بھی رکھتے ہیں گھر میں پینے کے لیے، وہ آپ کے سارے گھر والے وہ پانی پئیں۔
انشاءاللہ اس سے جو یہ طبیعت کے اندر سختی ہے یا جو بیزاری ہے یہ آپ دیکھیں گی یہ ختم ہوتی چلی جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گھر کا ماحول اس کو بہتر کی طرف لے کے جائیں. تلاوت قرآن آپ ضرور کریں اور نماز آپ ضرور پڑھیں، پاک صاف رہیں، گھر کو پاک صاف رکھیں، انشاءاللہ اللہ کریم ضرور خیر کا معاملہ فرمائے گا. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. نیکسٹ ہیں جی کالر، بات کر رہے ہیں ان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کریں؟ سر میں نے نا اپنے بیٹے کے لیے استخارہ کرانا تھا. بیٹے کا نام بتائیے. وہ 2 سال سے نا دبئی میں ہے، تو اس کا کوئی وہاں اچھا کاروبار نہیں اسے ملا ہے. اچھا جی، کہ اس کو کوئی اچھی جاب مل جائے. ٹھیک ہے، نام بتا دیں بیٹے کا. بیٹے کا نام ہے عبدالرحمان. اچھا جی. میرا نام ہے، میں اس کی والدہ ہوں عذرا سلطانہ. اچھا، بچے کی عمر کتنی ہے بیٹے کی آپ کے؟ بیٹے کی تاریخ 99 کی ہے، 22-23 سال اس کی عمر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ جی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ دیکھیے گا پروگرام آپ کے بیٹے کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے، اور 2 سال سے ہے وہاں پہ اور کاروباری حوالے سے معاملہ ہے. بہت سے ایسے کالرز ہمارے احباب سوال کرتے رہتے ہیں جن کے گھر والے مطلب بچوں میں سے یا بڑوں میں سے رزق کی تلاش کے لیے یہ سفر کرتے ہیں اور پردیس میں ہوتے ہیں. تمام ان بھائیوں کے لیے ہماری بہت سی خاص دعائیں ہیں کہ اللہ کریم ان سب کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے، کاروباری حوالے سے بھی، کیونکہ بہت مان ہوتا ہے گھر والوں کو بھی اور پیچھے جو دعا کرنے والے ہوتے ہیں ان سب کو بھی. اللہ تعالیٰ ماؤں کی بہنوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی علامہ صاحب کیا ان کے لیے ہوگا بھائی کے لیے؟ اس کے لیے ایک تو آپ عبدالرحمان صاحب کو کہیں جی نماز کی پابندی کریں. عبدالرحمان صاحب جو ہے نا جی نماز کے معاملے میں بڑے سست ہیں. نام تو ان کا بہت پیارا ہے، تو تھوڑا سا نماز کی طرف ذرا توجہ ان کی دلوائیے. اور فجر میں سنت کی ادائیگی کے بعد ایک تسبیح وہی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ پڑھنی ہے. اور نماز عصر کے بعد سورہ کوثر شریف انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 41 مرتبہ یہ آپ نے ساتھ ہے عبدالرحمان صاحب کو کہنا ہے وہ پڑھیں. آپ بھی پڑھ سکتی ہیں، اگر وہ بھی پڑھیں آپ بھی پڑھیں تو بہت جلد انشاءاللہ ان کے لیے روزگار کا اچھا سلسلہ ہو جائے گا. لیکن نماز کی پابندی بہرحال انہیں کہیے کہ ابھی بھی کرنی ہے اور جاب ملنے کے بعد بھی کرنی ہے تاکہ مستقل اللہ کی رحمتیں ان پر برستی رہیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ. رہنمائی بھی کر دی ہے، ساتھ میں آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے جواب سن لیا. اپنے بچے کو بتائیں وہ یہ وظائف بھی کریں انشاءاللہ، اللہ کریم مہربانی کریں گے. کالر ہیں ہمارے ساتھ جی، لاسٹ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں علی بول رہا ہوں. ہلو. جی سر علی بول رہا ہوں. جی علی صاحب بولیے گا. اچھا میری چھوٹی بہن ہے، اس کا رشتہ نہیں طے ہو رہا. جی تو پلیز مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اس کا نام کیا ہے اس کا بہن کا میرے بھائی؟ سیدہ عظما. سیدہ عظما. سیدہ عظما. اچھا ٹھیک. اور والدہ کا نام کیا ہے؟ بنت سیدہ بطول بی بی. اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے. چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں میرے بھائی. جی جزاک اللہ ضرور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ. علامہ صاحب بتائیں گے کیا بہتری ہو سکتی ہے ان کے لیے، اور دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے انشاءاللہ. جی علامہ صاحب کے جی ایک تو ہماری عزت مآب یہ جو بہن ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ یہ یا ذا الجلال والاکرام 312 مرتبہ نماز فجر کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ الصمد 41 مرتبہ نماز فجر کے بعد ہی یہ بھی آپ نے ساتھ ہی پڑھ لینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے نماز عصر کے بعد سورہ 3 والتین والزیتون اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ سارے عمل آپ نے 21 دن تک جاری رکھنے ہیں انشاءاللہ. ان 21 دنوں میں میرے اللہ نے چاہا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ ہوگی اور آپ کا یہ سلسلہ جو ہے یہ بہتر اور بہتر سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ جی. ایک کال اور شامل کر رہے ہیں جی لاسٹ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی. جی جی میرا نام کلثوم ہے، ماشاءاللہ ہمارے باغ سے بول رہی ہوں. اچھا جی بتائیے گا. میرا نام کلثوم ہے، میں تمہارے نام سردارا ہیں تو میری طبیعت بڑی خراب رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. جی جی کوئی نا جی کوئی وظائف کوئی دسنا نہیں. چلیں انشاءاللہ ٹھیک بتا رہے ہیں. جزاک اللہ شکریہ. جی علامہ صاحب صحت یابی کے لیے کچھ محترمہ کو بتا دیجیے. جی اس کے لیے میری بہن ایک تو آپ تسبیح جو ہے استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 2 تسبیحات آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو پانی آپ نے پینا ہے اس پانی پر آپ نے سورہ فاتحہ شریف 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لینا ہے. وہ آپ ایک جار میں جگ میں پانی لے کے کر لیں، یا آپ کسی بوتل میں پانی لے کے کر لیں، اور دن میں آپ نے وہی پانی سورہ فاتحہ شریف کے دم والا پیتے رہنا ہے، اور ساتھ یہ 2 تسبیحات استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیفیں بیماریاں جو ہیں یہ کم ہو جائیں گی، اور اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرما دے گا انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، اور جتنے بھی کالرز آج شامل ہوئے مالک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آخر میں دعا علامہ صاحب فرمائیں گے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. آپ سے پروگرام استخارہ میں ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین، آج کے اس پروگرام میں جتنے ہمارے احباب نے کالز کی یا جو کال نہیں کر سکے، گھروں میں دیکھ سن رہے تھے، پریشانیوں میں ہیں، جو پریشانی ہیں، اے میرے اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کا صدقہ سب کی پریشانی اور مشکلات دور فرما. آمین. بالخصوص جنہوں نے ہمیں کالز کی اور جن کو ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے دیا، مولا کریم ہماری کوئی حیثیت نہیں، اپنے کلام کی عظمت کا صدقہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کی مشکلات آسان فرما. الہ العالمین ہمارے پیارے وطن پاکستان کی سلامتی فرما. آمین. کشمیر فلسطین سمیت تمام عالم اسلام کی سلامتی فرما. اے میرے اللہ ہمارے اس پروگرام استخارہ کی پوری ٹیم، چینل کے مالکان اور چینل کے تمام احباب، الہی سب کو دارین میں اس کی بہترین جزا عطا فرما. آمین. اور اس نیکی کے کام کو ہمیشہ جاری و ساری فرما. اے میرے مالک و مولا، جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے رزق کی تنگی دور فرما دے. میرے مالک تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے عرض گزار ہیں، متاثرین سیلاب جو کھلے آسمان تلے ہیں، سردیوں کا موسم شروع ہو چکا، اے میرے اللہ ان سب کی اپنی جناب سے غیبی مدد فرما. آمین. ہم سب کو اپنے ان بہن بھائیوں کو یاد رکھنے، ان کا احساس کرنے اور ان تک اپنا کوشش کر کے جو بھی حصہ ہو سکے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.